अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम गाल ब्लैडर कैंसर पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाल ब्लैडर तो आप जानते हैं कि ये हमारे पास एक आर्गन्स होती है जो कि मेन फंक्शन उसकी स्टोरेज का होता है। जो बाइल प्रोड्यूस कर लेते हैं लेवर, वो आके गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी हम कंसेप्चुअली पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाल ब्लैडर को आपको पता चला गया कि हमारे पास एज अ स्टोरेज काम कर लेते हैं। ठीक है, कि लेवर बाइल प्रोड्यूस कर लेते हैं और गाल ब्लैडर में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन कैंसर हमारे पास उसकी डिफिनीशन ये है कि जब अनकंट्रोलेबल डिवीजन हो जाती है सेल की, मीन एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, तो उसको हम कैंसर कहेंगे। लेकिन उसके अंदर टू टाइप्स है, एक हमारे पास बेनाइन होती है, एक मैलिग्नेंट होती है। तो बेनाइन वो टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जो कि नॉन कैंसरस होते हैं। ठीक है, बेनाइन के। और जो दूसरा होती है वो हमारे पास कैंसरियस सेल होती है जो कि मैलिग्नेंट्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो उसकी डिफिनीशन यही है गाल ब्लैडर कैंसर की, कि गाल ब्लैडर कैंसर इज़ रिलेटिवली रेयर एंड ऑफ्टन डिफिकल्ट टू डायग्नोस इट इन इट इज़ अर्लियर स्टेज। ठीक है, तो ये तो मुश्किल है क्योंकि गाल ब्लैडर बहुत ज़्यादा और गाल ब्लैडर को आप देखें तो अकॉर्डिंग टू हेल्थ असेसमेंट वो हमारे पास डीप ऑर्गन्स होती है। ठीक है, तो उसको जो है जब हम पालपेट कर लेते हैं, मतलब उसको तो उनके लिए हम ब्लंट जो परकशन है या इसी तरीके से पालपेशन वगैरह। लेकिन उसका हमारे बात का मकसद ये है कि ये डीप ऑर्गन्स है। ठीक है, तो इसीलिए वो डायग्नोस करना वो थोड़ा मुश्किल होती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास इट टेंड टू बी एग्रेसिव एंड हैज़ अ पुअर प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है उसकी जो मतलब उसकी जो ग्रोथ होती है ना, वो बहुत पुअर होती है। लेकिन वो जब हो जाती है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में होती है। ठीक है, तो द मेन टाइप्स ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर आर एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, मोस्ट कॉमन एंड सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा। देखिए हमारे पास मेन टाइप्स आपको पता भी होंगे कि एक हमारे पास एडिनो कार्सिनोमा होता है और एक हमारे पास सेल जो सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। ठीक है, तो मेन टाइप्स यही है गॉल ब्लैडर के। तो फिर आप जानेंगे कि एडिनो कार्सिनोमा क्या है। तो एडिनो कार्सिनोमा हमारे पास जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं ना, ठीक है, तो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को जब कैंसर लग जाते हैं तो उनको हम एडिनो कार्सिनोमा कहेंगे। और जो एपिथेलियल टिश्यू होती है सिक्वेमस, ठीक है, तो उस टिश्यू को फॉर एग्जांपल उसकी जो टिश्यू होती है वो हमारे पास गॉल ब्लैडर में भी है और इसी तरीके से एसोफेगस में भी है, रीनल में भी है। ठीक है, जो प्रोथीलियम टिश्यू होती है, ठीक है, तो उसको भी हम ये कैंसर उसमें भी हो सकती है। ठीक है, तो मेन टाइप जो है वो हमारे पास एडिनो कार्सिनोमा है और सेल सिक्वेमस कार्सिनोमा है। ठीक है, तो आप याद रखें कि एडिनो कार्सिनोमा एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को कैंसर लगते हैं और सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा ये भी हमारे पास एक टाइप्स टिश्यू है उसको कैंसर हो जाती है। तो अगर आप इस डायग्राम में नीचे देखें, ठीक है, तो गॉल ब्लैडर कैंसर इज़ अ रेयर फॉर्म ऑफ ट्यूमर दे स्टार्ट इन द वॉल ऑफ द गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो ये वॉल ऑफ द गॉल ब्लैडर से जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, इस जगह जो सिस्टिक डक होती है ना, तो उस डक की वजह से जो है वो फिर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। तो ये किस वजह से होते हैं? जब हमारे गॉल ब्लैडर में कूली लिथियासिस हो जाती है, मीन स्टोन बन जाती है, उस स्टोन की वजह से जो है वो ब्लॉक हो जाती है, तो उसको हम ब्लॉक हो जाती है उसकी जो सिस्टिक डक से। और फिर इसके बाद जब वो गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक ब्लॉक होती है तो उसमें इन्फ्लामेशन कूली सिस्टाइटिस इन्वॉल्व हो जाती है। फिर उसके बाद जो इन्फेक्शन हो जाती है इन्फ्लामेशन से, तो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होने के बाद उसमें जो है फिर वो चले जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता कैंसर की तरफ। ठीक है, और फिर गॉल ब्लैडर कैंसर वाक़या हो जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास उसकी काजेज़ क्या होती है? तो द एग्जैक्ट काज ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर इज़ अनक्लियर बट सेवरल रिस्क फैक्टर हैज़ बीन। इसकी जो रिस्क फैक्टर होती है वो हमारे पास मतलब फाइंड आउट नहीं है क्लियर, लेकिन उसकी
ریسپیکٹر ہوتے ہیں. تو ریسپیکٹر کا مقصد یہی ہے کہ یہ چیزیں اگر ہو تو چانسز ہے کہ آپ کو گال بلیڈر کینسر لگ جائے. ٹھیک ہے. تو ریسپیکٹر ہمارے پاس سٹون ہے، ہم نے پہلے بھی بتایا کہ سٹون کی وجہ سے ہوتی ہے، پھر کرونک انفلیمیشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور تیسری ہمارے پاس جینڈر مین مور کامن ان وومین. ٹھیک ہے. تو وومن میں زیادہ کامن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مین ریزنس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ہارمونل چینجز اس میں زیادہ آتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس وومن میں جو ہے زیادہ ہوتی ہے. ایج کی اگر ہم بات کر لیں تو اوور دا ایج آف 60. ٹھیک ہے. جب 60 کے اباو ہوتے نا تو پھر اس کی ہر آرگن میں جو اس کی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، الاسٹیسٹی ہوتی ہے، وہ لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ اچھی طریقے سے جو بائل آتے ہیں اسٹور کر لیتے ہیں، لیکن وہ پروڈیوس صحیح طریقے سے کنٹریکشن ریلیکسیشن اس کی خراب ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس گال بلیڈر کینسر ہو سکتی ہے. ایتھنیسٹی کا مقصد یہ ہے کہ نیٹو امریکن یا ہسپائکن انڈیویجول فارم آف ساؤتھ ایشیا. ٹھیک ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ایتھکس پہ. مطلب ایتھنکس کا مقصد یہی ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو دا ایریا آف سراؤنڈ جو ہے وہ ڈیپینڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو ایشین سائڈز ہوتے نا تو ایشیا میں بہت زیادہ کامن ہے. کس وجہ سے؟ یہ مختلف فیکٹر کی وجہ سے. اوبیسٹی مین کاز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اوبیسٹی جو ہے اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ اس کو گال بلیڈر کینسر ہو. اچھا، ابھی ہم جو ہے اس کی پیتھوفیزیالوجی پڑھیں گے کہ گال بلیڈر جو کینسر ہوتی ہے نا تو وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو دا پیتھوفیزیالوجی آف گال بلیڈر کینسر انوالو دا گروتھ آف میلیگننٹ کینسر ود ان دا گال بلیڈر ٹیشو. ٹھیک ہے. تو گال بلیڈر جو ہے وہ ٹیشو سے جو ہے بنا ہوا ہے، اور اس ٹیشو میں جو ہے میلیگننٹ سیل بن جاتی ہے، مین کینسوریس سیل بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں گروتھ ہو جاتی ہے. تو جب گروتھ ہو جاتی ہے تو دیز کینسر cells can invade nearby structure such as the liver or bile duct and spread the distant organ. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتے ہیں کہ یہ سیل گال بلیڈر کی جو ٹیشو ہوتی ہے اس سے ارائز ہوتے ہیں، اس میں گروتھ کر لیتی ہے، اور اس گروتھ ہونے کی وجہ سے جو ہے گال بلیڈر کی جو بائل ڈک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سسٹک ڈک پہ آتے ہیں اور آ کے ڈسپلیس ہوتے ہیں کامن بائل ڈک. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم میٹاسٹیسس کہیں گے. دیکھیں میٹاسٹیسس ہمارے پاس ایک میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے. جب کینسوریس سیل بن جاتی ہے تو اس کینسوریس سیل کی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈسٹینس پہ چلنا، مطلب اس کو سپریڈ ہونا، یہ ہمارے پاس میٹاسٹیسس ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا نا کہ گال بلیڈر میں کینسر ہو گیا ان سائڈ. ٹھیک ہے. مطلب اس کی جو ٹیشو تھے، پھر وہ ڈسپلیس ہوا اس کی انٹرنل سائڈ سے بائل ڈک میں، سسٹک ڈک میں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ نیچے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم میٹاسٹیسس کہیں گے. ٹھیک ہے. جب کینسوریس سیل ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائے تو اس کو ہم میٹاسٹیسس کہیں گے. پھر اس کی جو مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، مین سائن سمٹم ہوتی ہے، تو آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایبڈومینل پین ہوں گی. ٹھیک ہے. پارٹیکولرلی ان دا آفر رائٹ کوارڈم آف ایپیگیسٹرک ریجن. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو گال بلیڈر کینسر جب اکر ہو جاتی ہے تو وہ کون سے کوارڈن میں جو ہے وہ ہم کیا کر لیتے ہیں، معلوم کراتے ہیں. تو ہمارے پاس زیادہ تر جو ہے وہ اپر رائٹ کوارڈن. پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جانڈائٹس ہو سکتی ہے، یلویشنگ آف دا اسکن اینڈ آئیز ڈیو ٹو obstruction آف دا بائل ڈکس بائی دا ٹیومر. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے اس کو جانڈائٹس بھی ہو سکتی ہے. جانڈائٹس کا ایک کنڈیشن ہوتے ہے میڈیکل، جب لیور جو ہے زیادہ جو ہے بائل بلڈ میں کیا کر لے، اکمولیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے ہماری جو اسکن ہے اور اسی طریقے سے آئیز ہوتے ہیں تو وہ یلویش نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیو ٹو کیونکہ ابسٹک ہوا ہے، اس کی جو بائل ڈک ہوتے ہیں نا تو وہ ابسٹک ہوا ہے، تو اسی اور وہ جو ہے بلڈ میں سرکولیٹ ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے
اور یہ موسٹلی جو ہے جانڈائٹس یہ لیور جب ڈسٹرک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو بائل جو مطلب بیربولین ہوتی ہے وہ باہر نہیں آتی. جب وہ باہر نہیں آتی تو پھر اس سے جو ہے ہماری یہ سائن سمٹم اکر ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس ان ایکسپلین ویٹ لاس ہوتی ہے، لاس آف ہیپیٹائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو لاس آف ہیپیٹائٹ اور ویٹ لاس اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ بائل کا مین فنکشن جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جو لیپٹس ہوتے ہیں، لیپٹس کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جب یہ بائل نہیں پروڈیوس ہوتے تو پھر پیٹ کی جو ہے ڈائجیشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ نازیا وومٹنگ اینڈ ڈسٹرکٹیو ڈسٹربنس بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. نازیا وومٹنگ موسٹلی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ایبڈومینل ماس اور فالفیبل لیمس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک سویلپ سا نکلا ہوا ہوتی ہے رائٹ اپر کوارڈرنٹ میں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ پالپیٹ کرواتے ہیں. بلوٹنگ انڈائجیشن کنڈیشن اینڈ ڈسکمفرٹ، ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو جو ہے انڈائجیشن کنڈیشن آتی ہے، ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے ڈائجیشن نہیں ہوتی. اور جو بلوٹنگ ہوتی ہے مین پولنس بھی آپ کو فیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر پیور چیلز اینڈ سائن آف انفیکشن اف دا بائل ڈکٹس بیکم بلاکڈ آر انفیکٹڈ، ٹھیک ہے. جب آپ کو پیور تو لازم، کیونکہ یہ وائٹل سائن ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہمیں پروڈیوس ہوتی ہے کہ پیور آتی ہے ایک تھرو سائن، ٹھیک ہے. اور جب کوئی بھی انفیکشن ہوتی ہے بائل ڈکٹ میں اور اسی وجہ سے بلاک ہوتی ہے بائل ڈکٹ یا سسٹک ڈکٹ، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے بائل پروڈیوس نہیں ہوتی، تو آپ کو پیور اور چیلز جو ہے اسکن پہ اپیئر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. ٹمپریچر رائز ہوتی ہے اور جو چیلز ہوتی ہے مین جو بوسٹ اپ ہوتی ہے نا ہیئرس کا، تو آپ کو ہوگی. پھر ہمارے پاس انلارج لیور مین ہیپٹومیگلی، یا آپ یاد رکھیں میڈیکل ٹرمینالوجی ہے. ہیپٹومیگلی ہمارے پاس انلارجمنٹ آف لیور ٹیشو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اسائٹس بھی ہو سکتی ہے. اسائٹس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس اکمولیشن آف فلوئڈ ان دا ایبڈومینل کیویٹی، ٹھیک ہے، اس کو ہم اسائٹس کہیں گے ان ایڈوانس سٹیجز، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس سب کے سب جو ہے ایبڈومینل جو ہمارے پاس گال بلیڈر ہوتے ہیں نا، گال بلیڈر کینسر کی مینیفسٹیشن ہے. پھر ہمارے پاس ڈائگنوسٹک میتھڈ ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے یہ گال بلیڈر معلوم کروائیں گے. یہ موسٹلی ہم نے پہلے بتایا کہ یہ تھوڑا مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈائگنوز کرنا، لیکن پھر بھی کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے. ٹو ڈائگنوز گال بلیڈر کینسر ویریس ٹیسٹ اینڈ پروسیجر میں بی یوز انکلوڈنگ امیجنگ اسٹڈی. جب ہم امیجنگ اسٹڈی کرواتے ہیں نا، تو امیجنگ اسٹڈی میں ہم سی ٹی اسکین، الٹرا ساؤنڈ، ایم آر آئی اور جو پی ای ٹی اسکین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پازیٹران ایمیشن تھراپی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم یہ چیک کرواتے ہیں ٹو ویژوالائز دا گال بلیڈر اینڈ سراؤنڈنگ اسٹرکچر، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس اس کی بلڈ ٹیسٹ ہم کروائیں گے. بلڈ ٹیسٹ ہم اسی لیے کرواتے ہیں نا، مطلب کہ اس کی جو لیور فنکشن ہوتی ہے، لیور فنکشن ٹیسٹ اور ٹیومر مارکر ہم لیتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس کینسر میں مارکرس آ جاتی ہے، جس جگہ پہ کینسر سٹارٹ ہو جاتی ہے نا، تو اس جگہ پہ کینسر جو مارکر ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس نے ایگزامپل سچیز دیا ہے کہ کینسر جو 19 یہ ہمارے پاس مختلف قسم کی مارکر اس نے دیا ہوا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ کینسر میں ٹیومر مارکر ہوتی ہے. انکمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ٹو اسیس اوور آل ہیلتھ اینڈ ڈیٹیکٹ اینی ایبنارمیلٹی. بلڈ ٹیسٹ ہم اس لیے کرواتے ہیں تاکہ اس کی جو وائٹ بلڈ سیل ہوتی ہے، جب وائٹ بلڈ سیل کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو ہمیں ڈائریکٹلی پتہ چلا جاتے ہے کہ اس میں انفیکشن ہوا ہے. بایوپسی ہم کروائیں گے، تو بایوپسی ہم جو ہے ٹیشو ایکسٹریکٹ کروائیں گے، ٹھیک ہے. ٹیشو سیمپل میں بی obtained تھرو فائن نیڈلز اسپائریشن اینڈوسکوپک پروسیجر سچ ایز. یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اینڈوسکوپک ریٹروگریڈ چیلنجو پینکریاٹوگرافی یہ ہمارے پاس ہوتی ہے. ایک پروسیجر ہے کہ ہم اس کی جو گرافس ہوتی نا، تو یہ ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس پہ جو گال بلیڈر کی ہم فوٹوگرافی لیتے اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ یہ ہم کروائیں گے، ٹھیک ہے. انڈوسکوپک الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے.
اینڈ ڈیورنگ سرجری ٹو کنفرم دا پریزنس آف کینسر اینڈ ڈٹرمائنڈ ٹائپ. ٹھیک ہے, تو سرجری کے دوران ہم یہ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ اس میں کینسر ہے یا نہیں ہے, اور بایوپسی کے طریقے سے ہم معلوم کر لیتے ہیں یا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے تھرو. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ڈائگنوسٹک میتھڈ ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو معلوم کروائیں گے. پھر ہمارے پاس میڈیکل یا سرجیکل مینجمنٹ ہوتی ہے, تو ہم کسی طریقے سے یہ اس پیشنٹ کو ڈیل کروائیں گے. دا مینجمنٹ آف گال بلیڈر کینسر ڈیپینڈ آن دا اسٹیج آف دا ڈیزیز اینڈ دا انوالو انڈیویجول اوور آل ہیلتھ. ٹھیک ہے, تو یہ مینجمنٹ اس کے لیے کرنا جس پرسن کو گال بلیڈر کینسر ہوتی ہے, تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ اس کی انڈیویجول اور آل ہیلتھ پہ. ٹھیک ہے, اگر ایک پرسن ایسا ہو کہ اس کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے, لیکن اور اگر دوسری طرف دیکھیں ایک پرسن ہے اس کی امیونٹی ویک ہے, تو ویک امیونٹی کو ہم نے توجہ زیادہ دینا ہے. ٹھیک ہے, اور جو اسٹرانگ ہے اس کو بھی دینا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ٹریٹمنٹ اس کی دونوں کے لیے جو ہے انٹینسٹی کے بیس پہ تھوڑا الگ ہوتی ہے. ٹریٹمنٹ آپشن میں بھی انکلوڈ سرجری, تو اس میں سرجری بھی ہو سکتی ہے. دا پرائمری ٹریٹمنٹ فار ارلیئر اسٹیج گال بلیڈر کینسر انوالو ریموونگ دا گال بلیڈر مینس کولیسیسٹیکٹومی اینڈ پوٹینشیلی ان نیئر بائی لیمف نوڈ. ٹھیک ہے, تو اگر لیمف نوڈ کے درمیان جو ہے اس جگہ کے ساتھ ہوتی ہے, تو ہم اس کے لیے ارلی سٹیج میں کولیوسیسٹیکٹومی کروائیں گے. جو گال بلیڈر ہوتی ہے اس کو ریموو کروائیں گے. کیا کر رہے تھے کہ ان مور ایڈوانس کیسز سرجیکلی ریسیکشن آف افیکٹڈ لیور سیگمنٹ اینڈ بائل ڈکٹس میں بھی نیسیسری. اگر ایسا سیگمنٹس ہو لیور میں جو کہ افیکٹڈ ہو کس وجہ سے, گال بلیڈر کی بائل ڈکٹ کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہو, تو ہم اس کو بھی ریموو کروائیں گے. پھر ہم کیمو تھراپی کروائیں, تو کیمو تھراپی ہمارے پاس یہ بھی ہم کینسر ٹیشو کے لیے کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کیمو تھراپی پہ ہم وہ کینسر ٹیشو ختم نہیں کرواتے, لیکن اس کو وہ جو گروتھ اس میں ہو رہی ہے کینسوریس سیل میں, تو ہم شرنک کرواتے ہیں. مین اس کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ ہم کم کرواتے ہیں کیمو تھراپی پہ. ٹھیک ہے, سسٹمک کیمو تھراپی پہ ڈرگز میں بھی یوز بیفور اور آفٹر سرجری ٹو کل کینسر سیل, شرنک ٹیومر اور مینیج سمپٹم. ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس ریڈیو تھراپی کے تھرو ہائی انرجی ریڈیشن از یوز ٹو ڈسٹرائے کینسر سیل اینڈ میں بی given before or after surgery and as palliative treatment to relieve symptom. ٹھیک ہے, تو ہم یہ سب چیزیں ہم کروائیں گے کہ اس کو مطلب سرجری پریارٹی دیں گے. پھر سرجری نہیں ہوا تو کیمو تھراپی کروائیں گے. پھر کیمو تھراپی کے بعد ہم ریڈیو تھراپی نہ ہوا تو پھر اس کو لیے ہم پیلیٹیو کیئر دیں گے. پیلیٹیو کیئر کا مقصد یہی ہے کہ ان کیس ویئر دا کینسر از ایڈوانس اینڈ کنزرویٹو ٹریٹمنٹ از ناٹ پاسبل. کنزرویٹو کا مقصد یہی ہے کہ ڈیزیز کو ٹریٹ کرنا. ٹھیک ہے, not possible palliative care focus on the symptom management and pain relief improving quality of life. ٹھیک ہے, تو پھر ہم اس کے لیے جو پین ہوتی ہے تو زیادہ پین سے ہم ان کو بچائیں گے. ٹھیک نہیں کرواتے پیلیٹیو کیئر میں, لیکن اس کی جو سمپٹم ہوتے ہیں تو سمپٹم میں جو ہے وہ جو سیویرٹی ہوتی ہے سیویرٹی ہم کم کرواتے ہیں. تو یہ تھا ہمارے پاس گال بلیڈر کینسر. ٹھیک ہے, تو آپ اگر کیمو نرسنگ لیکچر احمد پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے. خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے.